बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अलबरका बैंक पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी ऑफ़र कर रहा है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक सैलरी पर्सन तबके से है, अगर आप प्राइवेट जॉब करती हैं या फिर आप सरकारी जॉब करती हैं तो आप अलबरका बैंक से गाड़ी हासिल कर सकते हैं माहाना किस्तों के ऊपर। इसके अलावा ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल लोग हैं वो भी गाड़ी ले सकते हैं माहाना किस्तों के ऊपर अलबरका बैंक से। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, अगर आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेंगे अलबरका बैंक से फिर आपने माहाना किस्त कितनी अदा करनी है, अगर आप न्यू गाड़ी किसी भी कंपनी की निकलवाना चाहते हैं और कितनी महंगी गाड़ी आपको इस बैंक से मिल सकती है और आपने माहाना किस्त कितनी अदा करनी होगी, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अलबरका बैंक आपको गाड़ी ऑफ़र कर रहा है, इसके ऊपर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है मुहैया करने होंगे, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बहुत सी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं, अगर आप अलबरका बैंक से गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो किस टाइप की गाड़ी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर तो आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेना चाहती हैं, यूज़ में गाड़ी लेना चाहती हैं किसी भी कंपनी की, तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। आप अलबरका बैंक से इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस्तेमाल शुदा गाड़ी मुख्तलिफ टाइप की हो सकती है, कोई 10 लाख की है, कोई 15 लाख की है, कोई 20 लाख की है। ठीक है, डिपेंड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट बैंक को बतानी है, बैंक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको गाड़ी लेकर देगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी भी बड़ी कंपनी की न्यू गाड़ी हासिल कर सकते हैं अलबरका बैंक से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, बैंक ये देखता है कि आपकी माहाना सैलरी कितनी है। अगर आपकी माहाना सैलरी 50,000 से ऊपर है, 60,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, तो इसका मतलब है आप महंगी से महंगी गाड़ी भी अलबरका बैंक से हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी माहाना तनख्वाह थोड़ी सी कम है, माहाना आमदन आपकी कम है, तो फिर आप यूज़ में गाड़ी हासिल कर सकते हैं। फिर आपको गाड़ी भी उस टाइप की मिलेगी जिसकी कीमत कम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आप अलबरका बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 पे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपकी एज 22 साल से लेकर 62 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपकी मंथली जो माहाना इनकम है वो 30,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आप मंथली 30,000 रुपये कमा लेते हैं, अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये तक है, तब आपको गाड़ी मिलेगी अलबरका बैंक से। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे एक और यहाँ पे शर्त इन्होंने लगा दी है, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं या जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं आपको 6 महीने जॉब करते हुए हो चुके हैं और जिस काम के अंदर या जिस हुनर के अंदर आप जॉब कर रहे हैं आपका 2 साल का तजर्बा मौजूद है उस काम में, तब आपको जो है गाड़ी मिल सकती है अलबरका बैंक से। ठीक है, तो ये 3 शर्तें हैं। अगर आप इन 3 शर्तों को पूरा करेंगे तो आप अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए, अलबरका बैंक से गाड़ी आपको मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है, अगर आपका ताल्लुक प्रोफेशनल लोगों में से है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में से हैं, तब भी आपको गाड़ी मिल सकती है। लेकिन आपके लिए 4 शर्तें रखी गई हैं, आप इन 4 शर्तों को पूरा करेंगे। नंबर 1 पे आपकी एज 24 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। कम से कम आपकी 24 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 65 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे यहाँ पे उन्होंने कहा है, जो बिज़नेस आप ओन करते हैं, जिस बिज़नेस के आप मालिक हैं, उसकी ओनरशिप की सबूत आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं जी फ़लाँ मेरा बिज़नेस है, तो कहने से आपका बिज़नेस नहीं होगा, आपके पास सबूत होना चाहिए कि ये बिज़नेस मेरा है। ठीक है, उसके सारे कागजात क्लियर होने चाहिए। इसके बाद मंथली जो इनकम है आपकी वो 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 50,000 रुपये तक आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ पे उन्होंने कहा है जी, अगर आपको लगातार मुसलसल 3 साल बिजनेस करते हुए हो चुके हैं तब आपको गाड़ी मिल सकती है अलबरका बैंक से। अब ये जो मैं शर्तें आपको बता रहा हूँ इसका प्रूफ आपसे मांगा जाएगा एज अ सर्टिफिकेट की सूरत में। ठीक है, एक कागज़ का टुकड़ा होगा जिसके ऊपर सारी तफसीलात आपकी लिखी होगी, जी ये बिज़नेस मेरा है उसकी डिटेल लिखी होगी। एक कागज़ का टुकड़ा होगा जिसके ऊपर आप साबित करेंगे कि आपकी जो मंथली इनकम है वो इतनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप नोट करते जाएं।
اس کے بعد دوستوں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں، کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو دوستوں اگر آپ کا تعلق وہ تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پھر آپ کو یہ کاغذات چاہیے ہوں گے۔ نمبر 1 پہ 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی، اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو آپ کی کمپنی سے مل جاتا ہے جس کمپنی کے اندر آپ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں جی مجھے امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 مہینے کا سیلری سلپ جو ہے وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سے مانگا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوستو بات کریں تو 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا، یہ آپ نے مہیا کرنا ہوگا۔ یہ جس بینک کے اندر آپ کی ماہانہ سیلری آتی ہے تو وہ بینک آپ کو یہ 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ نکال کے دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا جی اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو سیلف امپلائڈ پروفیشنل بزنس مین لوگ جو ہیں ان کو ان کاغذات کی ضرورت ہوگی جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، NTN سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی، جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 سال کا جو بزنس ہے اس کا پروف جمع کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کو بزنس کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو آپ نے پروف کرنا ہوگا بینک کو جی بزنس میرا ہے، میں یہ اس کو چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا 6 مہینے کا۔ اس کے بعد اگر دوستو آپ کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کر رہے ہیں، پارٹنرشپ کے اوپر آپ کا کاروبار ہے تو اس کی تفصیل آپ نے مہیا کرنی ہوگی بینک کو۔ اس کے علاوہ جی یوٹیلٹی بل کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، یا تو بزنس جہاں پہ آپ کا ہے وہاں پہ اگر آپ کا یوٹیلٹی بل آتا ہے تو اس کی کاپی بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں، یا پھر ریزیڈینشیل جو آپ کا بل ہے اس کی کاپی بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سگنیچر ویریفائڈ جو ہے یہ ویریفیکیشن ہوگی آپ کے سگنیچر کی، یہ بینک کے اندر ہی ہوگی، یہ ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب ساری یہ ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب مین چیز کی طرف آتے ہیں، اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں البرکہ بینک سے تو کتنی مہنگی گاڑی آپ کو مل سکتی ہے، کتنے سالوں کی قسطوں کے اوپر آپ کو یہ گاڑی مل سکتی ہے، اس کی تفصیلات اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 پہ دوستو یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے ڈیٹا دیا ہوا ہے، اس کے اوپر ساری تفصیلات ہم نکال سکتے ہیں کہ ماہانہ کے حساب نے کتنی ادا کرنی ہوگی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جی آپ کس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سیلری پرسن لوگوں میں سے ہیں، یا پھر آپ سیلف امپلائڈ بزنس مین ہیں، یا پھر آپ سیلف امپلائڈ پروفیشنل ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جی میرا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جو آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں اس گاڑی کی قیمت کتنی ہے۔ تو دوستو یہاں پہ آپ قیمت لکھ سکتے ہیں، اگر آپ استعمال شدہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو 8-9 لاکھ کی آپ کو گاڑی استعمال شدہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ سوزوکی گاڑی آپ منیمم جو ہے 7 لاکھ 8 لاکھ کی آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو کہ سیلری پرسن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم بس گاڑی لے لیں 7-8 لاکھ کی، ٹھیک ہے، یوز میں۔ ویسے تو آپ 40 لاکھ 50 لاکھ کی گاڑی بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ استعمال شدہ گاڑی کی۔ تو میں یہاں پہ کہتا ہوں جی میں جو گاڑی لینا چاہتا ہوں اس کی جو قیمت ہے وہ جی 8 لاکھ روپے تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے جی جو بھی گاڑی آپ لیں گے بینک سے کم از کم 15% ڈاؤن پیمنٹ آپ نے جمع کروانی ہوگی، 15% ایکویٹی آپ نے خود ڈالنی ہوگی، 15% پیسے آپ نے خود لگانے ہوں گے اس گاڑی کے خریدنے کے اوپر جو گاڑی آپ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو پیسے ہیں 85% وہ بینک دے گا، ٹھیک ہے۔ جو ایکویٹی ہے ڈاؤن پیمنٹ ہے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو صرف 15% ہی فی الحال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے ہم سے پوچھا جائے ٹرن اوور آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹرن اوور کہتے ہیں جی آپ کتنے مہینوں کی قسطوں کے اوپر گاڑی لینا چاہتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ 7 سالوں کی قسطوں کے اوپر گاڑی لے سکتے ہیں، اور کم از کم 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 1 سال سے لے کر 7 سالوں کی قسطوں کے اوپر آپ کو یہ گاڑی مل سکتی ہے۔ اب میں نے کیلکولیشن کے اوپر کلک کیا ہے، 7 سالوں کے اوپر کے 7 سال کے لیے ہم گاڑی لینا چاہتے ہیں 7 سالوں کی قسطوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی یہ کیا ہے جی منتھلی جو قسط ہے آپ کی وہ بنے گی 11,978 روپے، یعنی 11,000 روپے ہماری ماہانہ قسط بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جی انہوں نے ڈیٹیل اس کے دے دی ہے، جو ہم گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اس کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے، فائنینسنگ اماؤنٹ جو بینک دے گا وہ 6,80,000 روپے ہے، ڈاؤن پیمنٹ 1,20,000 روپے ہم نے خود اسپینڈ کرنی ہوگی، خود ہم نے لگانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو
یہ ساری تفصیلات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اسی طریقے کے ساتھ دوستو اگر آپ نیو گاڑی لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں مہنگی گاڑی لوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ بالفرض 25 لاکھ روپے کی گاڑی لیں گے تو پھر آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی، اس کی تفصیلات جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھتے جائیے گا، ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ اس طریقے کے ساتھ میں نے 15% رہنے دی ہے، اور ٹرن اوور جو ہے وہ 7 سال کا ہے۔ کیلکولیشن کے اوپر میں نے کلک کیا، آپ دیکھیں جی 37,433 روپے ہماری ماہانہ قسط بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفصیل بھی نیچے دے دیجیے۔ ڈاؤن پیمنٹ آپ نے 3,75,000 روپے ادا کرنی ہوگی، 21,25,000 روپے بینک دے گا، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل جو پرائس ہے گاڑی کی وہ ہے جی 25 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے کیلکولیشن کے لیے یہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹائپ کی گاڑی لینا چاہتے ہیں، کتنی مہنگی یا کتنی سستی آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیجئے گا، منیمم آپ سے پروسیسنگ چارجز بھی لیے جائیں گے۔ پروسیسنگ چارجز اسے کہتے ہیں جو ان کی فیس ہوتی ہے ایک ٹائپ کی، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپلائی کرتے ہیں، فارم پر کر کے جمع کرواتے ہیں بینک میں، تو یہ اس وقت آپ سے 1000 روپیہ 1500 روپیہ تک جو ہے لیتے ہیں پیسے، یہ آپ کے ناقابل واپسی ہوتے ہیں، یہ آپ کو واپس نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو پروسیسنگ ان کا ٹائمنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 3 سے 4 دن کی ہوتی ہے۔ 3 سے 4 دن کے اندر اندر جو ہے آپ کے اپروول ہوتی ہے درخواست، یا پھر آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ منیمم 1 ہفتہ کہہ لیں کہ لگ جاتا ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو گاڑی ملنی ہوتی ہے تب بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ کو گاڑی نہیں ملنی ہوتی تب بھی آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر پتہ چل جاتا ہے، آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے بینک کی جانب سے۔ تو دوستو یہ ساری تفصیلات تھی۔ اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں البرکہ بینک سے تو کم از کم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ کی گاڑی لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مہنگی چاہیں گاڑی لے سکتے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ کی گاڑی بھی آپ کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ آن کہ آپ کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، جتنی زیادہ آپ کی ماہانہ آمدن ہوگی ایز اے پروف آپ ثابت کر پائیں گے، اتنی مہنگی گاڑی آپ کو مل سکے گی، اور جتنی آپ کی ماہانہ آمدن کم ہوگی اتنی پھر سستی گاڑی آپ کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بینک یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ پیسے واپس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو آپ کی ماہانہ آمدن کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ کو گاڑی جو ہے مہیا کی جائے گی، آپ کو گاڑی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلامک طریقے کے مطابق ایک اسلامک ٹرمز یوز ہوتی ہے جس کا نام ہے مشارکہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق جو ہے آپ کو گاڑی جو ہے اسلامی طریقے کے مطابق مہیا کی جائے گی، فراہم کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز اپنی طرف سے مینشن کرتا چلوں دوستو، کوئی بھی بینک پاکستان کے اندر ہے وہ سود کے بغیر آپ کو گاڑی نہیں دیتا، چاہے وہ اسلام کا سہارا لے، چاہے وہ کسی اور چیز کا سہارا لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بھی جب آپ گاڑی کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے 18% اس کے مارک اپ پے کرنا ہوگا، یا آپ نے 23% مارک اپ پے کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے مارک اپ کی کوئی تفصیلات درج نہیں کی، اس لیے میں نے آپ کو بتائی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مارک اپ بھی آپ سے لیا جائے گا، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مارک اپ آپ نے ان کو دینا ہوگا، اب کتنا دینا ہوگا اس کی تفصیلات آپ نے بینک سے ایک مرتبہ پوچھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بینک سے ایک مرتبہ پوچھ لینا ہے جی مجھے سود کتنا پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات آپ نے ان سے ایک مرتبہ لے لینی ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ان کی چھوٹا سا یہ فارم ہے، آپ اس کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی بھی البرکہ بینک میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ ان کو بتائیں جی میں گاڑی کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو مکمل انفارمیشن ایک مرتبہ اس کی دے دیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے ساری انفارمیشن لینے کے بعد تو آپ فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، اور آگے کی جو تفصیلات ہیں اس سے بینک کا نمائندہ آپ کو آگاہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ گاڑی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی کسی بھی البرکہ بینک کی برانچ میں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے نیچے لنک دیا ہوا ہے، آپ اس کو اوپن کریں، اور اردو کے اندر بھی تمام تر تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انگلش کے اندر بھی تمام تر تفصیلات آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔